बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और दौरा सऊदी अरब हुआ जिसका बहुत ढंढोरा पीटा गया, और उस दौरे की तफसीलात हैं मेरे पास कि उसमें क्या क्या चीज़ें तय पाई गईं, क्या क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी अरब से डिमांड किया और सऊदी अरब ने उसके जवाब में क्या क्या उनसे कहा कि आप ये शराइत पहले पूरी करें। और उसका जो पहला स्टेप था वो आज उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो उनका कौम से खिताब करने का असल मकसद था वो यही था कि जनाब वो इस बात का ऐलान कर दें कि कश्मीर जो है वो अब सर्द खाने में चला गया है, और उसका उन्होंने बाकायदा ऐलान किया। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप मेरी तफसील पूरी सुन लेंगे तो फिर आपको यकीन आ जाएगा कि जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज कश्मीर के हवाले से ये बात की कि जब तक 5 अगस्त 2019 का स्टेटस जो है वो उस पर इंडिया वापस नहीं ले आता, तब तक इस इंडिया के साथ कोई डायलॉग नहीं हो सकता और कोई बातचीत नहीं हो सकती। और इंडिया के साथ किस चीज़ पे बातचीत होनी? इंडिया के साथ हमारा असल इशू जो है वो तो कश्मीर ही है ना। बाकी तो छोटे छोटे मामलात हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, वो तो आप वैसे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। असल मसला तो कश्मीर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया इस पर बिल्कुल किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। अमेरिकी एक रिपोर्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया में आई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 370 के हवाले से पहले जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी साफ़ियों को ऑफ कैमरा, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि 370 पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 35A पर प्रॉब्लम है। फिर समा टीवी के ऊपर नदीम मलिक से गुफ्तगू करते हुए हमारे शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये फरमाया कि हमें 370 से कोई प्रॉब्लम नहीं, 35A पर प्रॉब्लम है। अब बाद में उन्होंने फिर उस पर यू टर्न लेने की कोशिश की। अब 370 पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 370 ये है कि उन्होंने उसको बाकायदा तौर पर अपनी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है कश्मीर को। यानी एक समझ लें कि उन्होंने एक रियासत अपनी डिक्लेयर कर दिया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, शिमला है, इस तरह करके जितनी रियासतें हैं उनकी, उस तरह से उन्होंने कश्मीर को भी अपनी एक रियासत डिक्लेयर कर दिया है, एक सूबा समझ लें आसान अल्फाज में। अच्छा, उस पर वो कहते हैं हमें प्रॉब्लम नहीं है। 35A पर प्रॉब्लम है। तो 35A का में मसला ये है कि 1.5 लाख के करीब नॉन कश्मीरी हैं जिनको वहाँ पर डोमिसाइल्स कश्मीर के दिए गए हैं इंडिया की तरफ से, जबकि 5 से 5.5 लाख कश्मीरी हैं जिनको कश्मीर के डोमिसाइल नहीं दिए गए। तो जो 35A है वो उसकी हालत ये है कि वो वहाँ पर अपना काम करते जा रहे हैं, और 370 पे तो ज़ाहिर है यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब ये पहला काम है जो कि हमारे वज़ीर आज़म ने आज बाकायदा कौम से ख़िताब करते हुए अनाउंस कर दिया। लोग बड़े परेशान थे कि यार इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो इमरान खान साहब आवाम से ख़िताब करने आ गए हैं और टेलीफोन कॉल्स ले रहे हैं। वैसे तो वो सारी मैनेज्ड टेलीफोन कॉल्स होती हैं, लेकिन जो कॉल आई और जिस तरीके से उस शख्स ने जो सवाल किया और फिर उसके जवाब में इमरान खान ने कश्मीर के हवाले से बात की, तो वो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर ये बात कह दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या सऊदी अरब की तरफ से डिमांड किया गया है और पाकिस्तान ने क्या मांगा है और वो किन शराइत पे पाकिस्तान को मिलेगा। सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया है कि जी कश्मीर को या तो आप लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको आप इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम कर लें, यानी जो कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया का हो गया और जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का हो गया। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर कश्मीर को फ़िलहाल मुंजमद कर दें, उस पर कोई बातचीत ना करें। और यही जो आज इमरान खान ने बात की वो एग्जैक्ट यही है कि मुंजमद करने वाला काम है। दूसरी जो बात सऊदी अरब की तरफ से डिमांड की गई थी वो ये थी कि अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान की पहले पॉलिसी है, और दुनिया ये समझती है, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया ये समझती है कि वहाँ पर जो तालिबान हैं या वो एलिमेंट जिनको दुनिया दहशतगर्द करार देती है उनको पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल होती है। तो अब उन्होंने ये कहा है कि जनाब आप उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है और जो पीस प्रोसेस है उसकी हमायत करेंगे, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई दरअंदाज़ी यानी कोई दखल अंदाज़ी इस किस्म की नहीं करेगा जिससे वहाँ पर इंतशार फैले, या वहाँ पर जो ऐसे लोग हैं
جو کہ وہاں پر دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں دنیا کی نظر میں، وہ ان کو سپورٹ نہیں کی جائے گی. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات ان سے کہی گئی ہے کہ جناب آپ امریکی اڈے جو ہیں 3 مختلف جگہوں پر انہیں چاہیے امریکہ کو، تو آپ وہاں پہ 3 جو آپ کے رن ویز ہیں فوجی رن ویز، وہاں پر آپ امریکہ کو اڈے دیں گے. یہ 3 ڈیمانڈ تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ چین سے دوری جو ہے آپ اختیار کریں گے. اب چین جو ہے، چین پاکستان کا ایک ایسا دوست ہے جس نے ہمیشہ ہر برے وقت میں اچھے وقت میں جو بھی حالات رہے، کشمیر جو ہے نا چین جو ہے نا اس نے ہمارا ساتھ دیا. اس کے علاوہ کبھی کسی ملک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. کشمیر کا ایشو ہو، 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، ہمارے پاس سے اسامہ بن لادن نکل آئے، سب جگہوں کے اوپر جہاں کہیں پاکستان پہ برا وقت انٹرنیشنلی آیا ہے، چین ہماری مدد کو آگے بڑھا اور انہوں نے ہماری مدد کی. یہ ایک بہت اہم ہمارا دوست ہے. اب چین سے دوری کا عالم یہ ہے کہ ہم آلریڈی جو چین نے ہمارے پہ احسان کیا، یعنی احسان تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر ہم حالات دیکھیں اپنے سی پیک کے حوالے سے جب سی پیک آ رہا تھا تو اس میں جو 60-65 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری تھی وہ ہم پر ایک احسان ہی تھا ایک طرح سے، کہ یہاں پر روزگار تھا، یہاں پہ انفراسٹرکچر بہتر ہوا، یہاں پر لوگوں کو روزگار ملا اور مستقبل میں بہت زیادہ ہمیں فوائد حاصل ہونے تھے. سی پیک کو بھی سرد کھانے میں لگا دیا اس حکومت نے آ کے. تو وہ تو آلریڈی ایک کام جو ہے وہ کر چکے ہیں اور چین سے دوری جو ہے وہ بہرحال برقرار ہے. اچھا، اب اس کے بدلے میں بلکہ چین سے دوری مزید بڑھے گی. ذرائع یہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ چین سے دوری مزید بڑھے گی. اب اس کے بدلے میں جو پاکستان نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی وہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمیں 1 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم نے بجٹ بنانا ہے، تو 1 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دیں. تو وہ ہمیں 1 ارب ڈالر دے دیں قرضہ، اور پھر 2 ارب ڈالر کا جو ہے وہ ہمیں تیل دے دیں، لیکن اس کے پیسے ہم بعد میں ادا کریں گے. یہ ویسے جو ہے نا شاہ عبداللہ کے دور سے یہ سین چلتا آ رہا ہے کہ جناب اگر آپ کو کوئی جو ہے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو برا وقت آتا ہے تو پاکستان کو ڈیفر پیمنٹ کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پہ تیل دے دیا جاتا ہے. یہ سعودی عرب اکثر کرتا رہا ہے، لیکن 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے یہ ناراض ہو گئے تھے کسی بات پر، اور اس کے بعد یہ سہولت انہوں نے واپس لے لی تھی. اب ہماری جو حکومت ہے انہوں نے وہاں پہ جا کے بہت لمبا چوڑا وفد گیا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے. وہاں پر انہوں نے بڑی لمبی چوڑے مذاکرات کیے، بڑے دورے کیے. تو اس میں جو بات طے ہوئی اور میرے ذرائع نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان سے یہ ڈیمانڈ کیا. 50 کروڑ ڈالر انہوں نے دیا ہے پاکستان کو، اور یہ جتنے پیسے میں نے آپ کو بتائیں یہ ٹوٹل 3.5 کروڑ ڈالر بنتے ہیں، اور یہ سود پہ ملیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 1 ارب ڈالر سود پہ ملے گا اگر ملا تو. 50 کروڑ ڈالر آپ کو انہوں نے کہہ دیا، اور وہ سعودی بینک نے دیا ہے، وہ سود پہ دے رہا ہے، وہ امداد نہیں دے رہا، وہ سود پہ پیسے دے رہا ہے. ہاں، ایک چیز جو ہمیں وہاں سے مفت ملی ہے، اور وہ جو چیز ہمیں ملی ہے وہ ہمیں فطرانے میں ادا کی گئی ہے، اور وہ فطرانے میں ہمیں چاول ملے ہیں. 19,000 بوری چاولوں کی ملی ہے. میرے لیے تو یہ بڑے شرم کی مقام ہے، کیونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ہمیں اسلام کا قلعہ کہا جاتا رہا. ہمارے پاس ایسی زمینیں ہیں، یعنی ہمیں وادی سندھ کے ہم رہنے والے ہیں. ہند اور سندھ 2 علاقے کہا جاتا تھا، تو ہم سندھ کے رہنے والے ہیں، اور یہاں کی زمینیں زرخیز ہیں. ہم زرعی ملک ہیں، اور ہم چاول، گندم، چینی، آٹا سب کچھ باہر ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. اور اب ہم یعنی یار میں کیا کہوں کہ ہم فطرانے کے طور پہ چاول میں لے رہے ہیں. وہ 19,000 بوری جو ہے اس کے اوپر سٹیمپ ہے. میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اس کی تصویریں بھی دکھا دیں، باقاعدہ سٹیمپ ہے، فطرانے کے طور پہ پاکستان کو سعودی عرب سے دیے گئے ہیں. یہ چیز ہم صرف مفت لے کے آئے ہیں. باقی 50 کروڑ ڈالر ہے تو وہ آپ کو سود پر ملا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ کہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. 2 ارب ڈالر کا تیل ہے، اور 1 ارب ڈالر بینک میں رکھوانے کے لیے ابھی وہ ہمیں ملے نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں، یہ 2 چیزیں تب ملیں گی جو پہلے انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا.
افغانستان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا ہے کل، اور وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں وہاں کی حکومت کے ساتھ، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ خبریں سارے ظاہر آ چکی ہیں، تو یہ بھی اس دورہ سعودی عرب کی جو ہے ایک آؤٹ پٹ ہے جو سعودی عرب کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب یہ دورہ ہوا اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر جو وزراء ہیں ان میں بڑی تیزی سی آ گئی ہے، وہ ایسے جیسے کوئی چیز ون کر کے آ گئے ہیں۔ بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ تو اپنے جو قریبی حلقے ان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محمد بن سلمان صاحب نے نا باقاعدہ طور پہ گارنٹی کر دی ہے کہ اگر آپ یہ تینوں چاروں کام کر دیں تو نہ صرف ہم آپ کو یہ پیسے اور یہ ساری چیزیں امداد کریں گے، بلکہ آپ کی 2023 تک حکومت پکی۔ ہم جو نواز شریف ہے اس سے ہم کہہ دیں گے کہ میاں صاحب آپ نے کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا، 2023 تک آرام سے بیٹھیں، 2023 میں الیکشن ہوگا، آپ نے ان کو ڈی ریل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے قریبی حلقوں میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب مجھے اس بات پہ ذرا تھوڑی سی ہنسی سی آئی کیونکہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ خود 2023 تک ولی عہد رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کراؤن پرنس رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ان کا اپنا مستقبل جو ہے نا وہ انسرٹینٹی کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رپورٹ شائع ہوئی، بائیڈن صاحب نے آ کے شائع کی ایک صحافی کے قتل کی، اور اس پر بائیڈن صاحب بہت زیادہ زور دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ایک اور شہزادہ ہے جو کہ امریکہ گئے اور ان کو جس طرح کا اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا ہے، اس کے بعد جو انٹرنیشنل حالات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو محمد بن سلمان ہیں ان کا اپنا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ خود 2023 تک رہتے ہیں یا نہیں رہتے، کیونکہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ محمد بن سلمان سے وہ خشنوگی سم تھنگ اس طرح کا کہ نام تھا ان صحافی کا جو کہ قتل ہوئے تھے، اس حوالے سے اس ضمن میں ان سے بہت زیادہ ناراض ہے امریکہ، اور وہ چاہتا ہے کہ جو محمد بن سلمان اس قتل میں ملوث ہیں تو ان کو سزا ملے۔ یہ ایک ساری صورتحال جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو طریقے انصاف کی لڈیاں ہیں، پنگڑے ہیں کہ واہ جی واسی بڑا کچھ جیت لے آئے ہیں، وہ جیت کر جو آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھتی ہے۔ کشمیر سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، افغانستان کی پالیسی سے یو ٹرن لینا پڑے گا، امریکہ کو اڈے دینے پڑیں گے، چین سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، اور اس کے بدلے میں آپ کو 3.5 ارب ڈالر جو ہے وہ ملے گا قرضے کے طور پہ، اور وہ بھی انٹرنیشنل سود کی طور پہ، یعنی جو کہ باقاعدہ بینک جو قرضہ دیتا ہے اس پر جو سود لیتا ہے اس کے ساتھ ملے گا۔ لیکن 19,000 بوری جو ہے نا ہمیں وہ ضرور مل گئی ہے، اور اس پر ہم سب پاکستانی بہت مشکور ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے بھی، اور جو ہمارے محمد بن سلمان صاحب ہیں سعودیہ کے ولی عہد ان کے بھی، کہ انہوں نے فطرانہ جو ہے نا وہ پاکستان کو دینا مناسب سمجھا۔ یا ڈوب مرنے کا مقام، شرم کا مقام ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ شرم آتی ہے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کی وہ بے عزتی کی جا رہی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو کہ کہتا تھا کہ ہم ایشین ٹائیگر بنیں گے، لیکن وہ انٹرنیشنل فقیر بن گیا ہے۔ اس عمران خان کی حکومت نے پاکستان کو انٹرنیشنل فقیر کے طور پہ متعارف کرایا پوری دنیا میں، یہ وہ حاصل کر کے آئے ہیں۔ لیکن جو ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی پیڈ یا ان پیڈ، مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان واقعی بہت زبردست آدمی ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، آپ یقین کریں اس بات کا، جی بالکل موجود ہیں۔ وہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب روضہ رسول میں گئے، دیکھیں جناب وہ خانہ کعبہ میں ان کے لیے دروازے کھلے۔ اچھا، اب اس حوالے سے مجھے جنرل کے ایم عارف ہوا کرتے تھے، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا ایک حوالہ یاد آ رہا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب پاکستان کے اندر کسی حکمران کی، اور خاص طور پہ اس حکمران کی جو کہ فوجی ہو یا فوج کی مدد سے اقتدار میں آیا ہو، اس کی عوام میں بہت زیادہ ذلت ہونی شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو پھر اس وقت پاکستان کے اس حکمران کا دورہ کروایا جاتا ہے سعودی عرب کا، جہاں پر ریکویسٹ کر کے روضہ رسول بھی کھلوایا جاتا ہے، اور جو ہے اپنا خانہ کعبہ
اس کے دروازے بھی کھلوائے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کی تصاویر جاری کی جاتی ہے، جس سے پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ چونکہ بڑے مذہبی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران بہت نیک ہے، ورنہ اس کے لیے دیکھیں نا خانہ کعبہ کے دروازے کھلے ہیں، دیکھیں نا اس کو روضہ رسول کی جالی کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ بالکل شرف ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارا تو خواب ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہوں کا دورہ دور سے ہی دیکھ لیں، نظارہ کر لیں۔ ہماری تو جو مسلمان ہیں ہم لوگ، ہم تو ٹی وی کے اوپر خانہ کعبہ کی اذان کے ٹائم آتی ہے، روضہ رسول کی تصاویر بھی فوٹیج چلتی ہیں ٹی وی کے اوپر، تو اس وقت بھی کچھ بھی کام کر رہے ہوں تو ٹی وی کی اسکرین سے نظر نہیں ہٹاتے اور اس وقت بھی ان کو دیکھ کے دعائیں مانگتے ہیں۔ میری اپنی یہ حالت ہوتی ہے، میں کسی اور کی کیا بات کروں، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو مذہب کو سیاست کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ حرکت جو ہے یہ کافی مدت سے ہو رہی ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ کافی مدت سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی جب عوام میں غیر مقبول ہو گئے تھے، اور ایک وقت تھا کہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی لیکن وہ عوام میں اتنے مقبول نہیں رہے تھے، یا کم از کم دکھائی نہیں دیتے تھے اتنے مقبول، تو اس وقت انہوں نے یہاں ان دو جگہوں کا دورہ کیا تھا اور اس کی تصاویر آئی تھی، اور پھر وہ جو ان کے خلاف ایک اسلام پرستوں کی یعنی اسلام کا نام لے کے ایک موومنٹ چلا رہے تھے، اس کو کافی اس پہ یعنی زخم پہنچی تھی اس تحریک کو۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق نے تو خیر ساری زندگی سہارا ہی تادم مرک اسلام کے نام پہ جو ہے وہ لیا اور لوگوں کے ساتھ کی زندگیوں کو جیرن کیا۔ نواز شریف صاحب بھی یہی کرتے رہے ہیں، تو یہ عمران خان بھی اسی ڈگر پہ ہیں۔ تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا طریقہ کار ہے، ایک وتیرہ ہے جس کے ذریعے وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب آج کا ریٹ ہے، مرغی 422 روپے کلو ہے لاہور میں، مٹن 1500 روپے کلو ہے، اور جو بیف ہے وہ 800 روپے کلو ہے، 2 روز بعد عید ہے، اور غریب کی حالت جو ہے وہ ناقابل دید ہو چکی ہے۔ اس میں ایسے میں بھوکے کو آپ 92 کا ورلڈ کپ دکھا دیں یا عمران خان کی وہ تصاویر دکھا دیں جس میں وہ خانہ خدا کے اندر وزٹ کر رہے ہیں، اس سے اس کی بھوک بہرحال نہیں مٹے گی۔ یہ ایک سچائی ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ دورہ سعودی عرب میں ہم نے اپنے پرنسپل سٹینڈز جتنے بھی ہیں ان سے یو ٹرن لینا ہے، اور اس کے بعد ہمیں 3.5 ارب ڈالر ملیں گے، وہ بھی سود کے اوپر۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ حکومت کس حد تک کامیاب ہے اور کس حد تک ناکام۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔